Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the course Software Quality Engineering CSE 302. Let us have a brief introduction about myself. My name is Dr. Munim Ali Shah, and I did my PhD from University of Bedfordshire in 2013. Prior to that, I completed my MS in Security Technologies and Applications from University of Surrey, UK, and I had been a student of University of Peshawar to do my Masters, MSc Computer Science and BSc Computer Science back in 2003 and 2001 respectively. Currently, I am serving as an assistant professor at Department of Computer Science, ComSets Institute of Information Technology, Islamabad, Pakistan. Here are some pictures which reflects about my degree completion. So these are the top one picture is our main campus, which was in Luton City of UK, and the corner bottom picture is our newly built postgraduate center. This particular building, which you can see in the middle, is our Portagebury campus, and this actually tells an interesting thing, and that is, if you have heard about the last Viceroy for India, Lord Mountbatten, so this particular residence was his accommodation. This particular building was his accommodation. It used to be, but currently it is held by University of Bedfordshire, and our management and accounting degrees classes are carried out in this particular campus. Let us talk something about the course. This course would be quite interesting, and you would develop your understanding and your interest as long as you keep an eye on the lectures, on the contents which are told to you. मुख्तसरन ये बात हम करते चलें कि इस कोर्स में आपको सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग के हिसाब से डिफरेंट मालूमात फराहम की जाएंगी. सॉफ्टवेयर क्वालिटी का एक्सपोजर दिया जाएगा, सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग के क्या प्रिंसिपल्स हैं और सॉफ्टवेयर क्वालिटी को कैसे इन प्रैक्टिस किया जाता है. मेनली हम इस कोर्स में इन पर्टिकुलर टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे. आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि सॉफ्टवेयर की लाइफ साइकिल में क्वालिटी एश्योरेंस बहुत अहम रोल प्ले करती है, और इस चीज़ को जहन में रखिए कि क्वालिटी इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर में क्वालिटी लाना ये सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट के बाद का प्रोसेस नहीं है. ये कोई एडिशनल टास्क नहीं है, या ये कोई टॉप ऑफ टाइप की चीज़ नहीं है कि अगर हो गया तो ठीक है और ना हुआ तो कोई ऐसी बात नहीं है. बल्कि आपको ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ द सॉफ्टवेयर इस चीज़ को इंश्योर करना पड़ता है कि आप जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर कर रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, इट मस्ट हैव क्वालिटी. क्वालिटी इटसेल्फ क्या है, इसको हम मुख्तलिफ तरीकों में देखेंगे, और आज के लेक्चर में भी हम ब्रीफली इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि व्हाट डू वी एग्जैक्टली मीन बाय क्वालिटी. क्या चीज़ लाने से सॉफ्टवेयर में क्वालिटी आ जाती है, एंड क्या चीज़ नहीं होगी तो वो सॉफ्टवेयर क्वालिटी वाला नहीं कहलाएगा. इसके अलावा क्वालिटी के डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, क्वालिटी के डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं, और क्वालिटी इंजीनियरिंग के लिए डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस हैं. ऑल दीज टॉपिक्स विल फॉर्म पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स. बुक्स एंड रिसोर्सेज. इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए जो मेन टेक्स्ट बुक है
جو ہم فالو کریں گے وہ ہے سافٹ ویئر کوالٹی انجینئرنگ بائی جیف ٹین. ہمارے موسٹلی کانٹینٹس اس پرٹیکولر بک سے کور ہو جائیں گے. آپ کو 6th ایڈیشن پریفریبلی فالو کرنا ہوگا, لیکن اگر 5th ایڈیشن مل جاتا ہے یا کوئی ارلیئر ورژنز بھی اگر آپ کو سافٹ ویئر کوالٹی انجینئرنگ کے اویلیبل ہیں تو وہ بھی آپ کے کورس کے مین کانٹینٹس کو کور کرتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ ٹاپکس کے لیے ہم سافٹ ویئر انجینئرنگ پریکٹیشنرز اپروچ, ایک بڑی مشہور اور کلاسیکل بک ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ کے لیے بائی راجر ایس پریسمین, ہم کچھ کانٹینٹس راجر ایس پریسمین کی بک سے بھی فالو کریں گے. سو مینلی سافٹ ویئر کوالٹی انجینئرنگ بائی جیف ٹین کو ہم فالو کریں گے, اور اس کے علاوہ کچھ کانٹینٹس کے لیے راجر ایس پریسمین کی بک کو بھی فالو کیا جا سکتا ہے. یاد رکھیے صرف یہ 2 ہی ریسورس نہیں ہے, بلکہ اس کے علاوہ ہم اس کورس میں کچھ ایگزامپلس ڈسکس کریں گے. اس کورس میں ہم کچھ کیس اسٹڈیز کو ڈسکس کریں گے, اور یہ ایگزامپلس یا کیس اسٹڈیز آپ کی ڈیلی لائف سے بھی ہو سکتی ہیں, اور اس کے علاوہ یہ کوئی ٹاسکس اور اسائنمنٹس کے طور پر بھی آپ کو دیے جا سکتے ہیں. آپ اگر اپنے کورس کی پریپریشن کی بات کریں سو آپ کے لیے نہ صرف اس پرٹیکولر بکس جو مین کورس بک ہے اور ایز اے ریفرنس بک راجر ایس پریسمین کی بک, یہ تو آپ فالو کریں گے ہی, لیکن اس کے علاوہ ادر ریسورسز بھی آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں, لائک سافٹ ویئر کوالٹی انجینئرنگ سے ریلیٹڈ اگر کوئی اور آپ کو اچھی بک ملتی ہے سو وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کورس کو ہم کیسے لے کر چلیں گے؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ٹوٹل نمبر آف 32 لیکچرز ہوتے ہیں. اس پرٹیکولر کورس CSE 302 کو مینلی 4 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. A total of 32 lectures which is comprised of further 4 parts. Part 1 میں ہم سافٹ ویئر کوالٹی انجینئرنگ کے اوور ویو اور بیسکس کو دیکھیں گے. ہم بالکل جو ابتدائی چیزیں ہیں ان کو ہم ایکسپلور کریں گے. ہم دیکھیں گے کہ کوالٹی انجینئرنگ ہوتی کیا ہے, سافٹ ویئر میں ہم کیسے ایشور کرتے ہیں کہ یہ سافٹ ویئر کوالٹی والا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ جو بیسک ٹرمینالوجیز اور بیسک ڈیفینیشنز ہیں, بیسک جو آئیڈیاز ہیں, ان کو ہم پہلے پارٹ میں کور کریں گے. پارٹ 2 جو پرہیپس مور ڈیٹیلڈ ہے, اس میں ہم سافٹ ویئر ٹیسٹنگ کے حوالے سے بات کریں گے, اور سافٹ ویئر ٹیسٹنگ کو ہم ڈفرینٹ طریقوں سے ایکسپلور کریں گے, اور ڈفرینٹ میتھڈز, ڈفرینٹ میکینزمز, ڈفرینٹ ماڈلز ہم ایکسپلور کریں گے, تاکہ اس چیز کو انشور کیا جائے کہ کوالٹی کا پرسپیکٹو اس پرٹیکولر سافٹ ویئر میں شامل ہے. آٹومیشن اور انٹیگریشن they will also be part of the second chapter. Third particular part میں ہم سافٹ ویئر ٹیسٹنگ کے علاوہ اگر کوئی اور ایشورنس ٹیکنیکس ہیں ان کو بھی ہم دیکھیں گے, جیسا کہ ڈیٹیکٹ پریونشن ہے, پروسیس امپروومنٹ ہے, انسپیکشن اینڈ ویریفیکیشن ہے, ٹھیک ہے, فالٹ ٹالرنس ہے, ایکسیڈنٹ پریونشن ہے, اور سیفٹی ایشورنس. سو ڈفرینٹ ادر اسپیکٹ سے ہم دیکھیں گے کہ یہ سارے کمپوننٹس جیسا کہ فالٹ ٹالرنس, ایکسیڈنٹ پریونشن, یہ بھی کوالٹی انجینئرنگ میں رول پلے کرتے ہیں. سو ان پرٹیکولر آئٹمس کو ہم پارٹ 3 میں دیکھیں گے, اور لاسٹ پارٹ میں ہم دیکھیں گے کہ کوانٹیفائبل کوالٹی امپروومنٹ کا پروسیس کیسے چلتا ہے, کن پرٹیکولر آئٹمس اور اسپیسیفکیشنس کو دیکھ کر ہم کوالٹی کو نہ صرف انشور کر سکتے ہیں بلکہ ہم کوالٹی کو امپروو کر سکتے ہیں. سو اس میں انالیسز اینڈ فیڈ بیک ایٹ ڈفرنٹ اسٹیجز آف دی سافٹ ویئر انجینئرنگ, میجرمنٹس اینڈ ماڈلز, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈیفیکٹ انالیسز, رسک آئیڈینٹیفیکیشن اور سافٹ ویئر ریلائبلٹی انجینئرنگ, دے آر گوئنگ ٹو بی دی مین پارٹ آف یور 4th پارٹ آف یور کورس.
آئیے کورس کے بارے میں مزید ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں، اور ایکچولی آپ کو پہلے لیکچر میں اوور ویو اور انٹروڈکشن دینے کا پرپز یہی ہے کہ آپ اوور آل کورس کے بارے میں ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر لیں. جو مین کانسیپٹس، ٹاپکس اور چیپٹرز ہم اس کورس میں پڑھیں گے، اگر پہلے لیکچر میں آپ نے ان ٹرمز، کانسیپٹس کا نام سنا ہوگا تو لیٹر آن ان کو سمجھنا، ان کو انڈرسٹینڈ کرنا آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا. سو پہلے فرسٹ پارٹ میں ہم کیا دیکھیں گے کہ کوالٹی ہے کیا چیز، کوالٹی کا ایگزیکٹلی مطلب کیا ہے، اور سافٹ ویئر کے پرسپیکٹو سے کوالٹی کو کیسے انشور کیا جاتا ہے. کوالٹی کا کسی فزیکل آبجیکٹ میں ہونا ایک ڈائمنشن ہے، ایک طریقہ کار ہے، اور کوالٹی کا ایک سافٹ ویئر میں ہونا، کسی پروگرام میں ہونا، یہ ایک اور ڈائمنشن ہے. سو ہم کیسے انشور کرتے ہیں کہ سافٹ ویئر میں کوالٹی ہو، جو سافٹ ویئر آپ ایز این انجینئر، ایز اے ڈیولپر، جو سافٹ ویئر آپ ڈیولپ کرنے ہیں، ہاؤ ول یو انشور دیٹ اٹ از a quality software. So this is going to be the main discussion in our earlier lectures. اس کے علاوہ ہم بات کریں گے quality assurance. We not only need to understand the basics of quality, but we also need to assure. ہمیں اس چیز کو یقینی طور پر دیکھنا ہے کہ سافٹ ویئر کے اندر کوالٹی ہو. اور جس طرح میں نے پہلے آپ سے بات کی کہ کوالٹی انجینئرنگ یہ کوئی ایڈیشنل ٹاسک نہیں ہے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے علاوہ، یا اس کو آپ کسی بونس کے طور پر نہیں لیتے، یا آپ اس کو فور گرانٹڈ نہیں لیتے کہ اگر ایڈ ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہ ہوا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بلکہ نہیں، ہمیں شروع دن سے ایشور کرنا ہوتا ہے. وی نیڈ ٹو میک شیور کہ جو بھی سافٹ ویئر ڈیولپ کیا جا رہا ہے اس میں کوالٹی ہے. کوالٹی ایشورنس کے ڈفرینٹ کانٹیکسٹ ہو سکتے ہیں، ان کو ہم دیکھیں گے. اور یاد رکھیے کہ جب آپ کوالٹی انجینئرنگ کی بات کر رہے ہیں، ڈیورنگ دی لائف سائیکل آف دی سافٹ ویئر، آپ ایک سافٹ ویئر بھی ڈیولپ کر رہے ہیں، آپ اس میں کوالٹی بھی انشور کرنا چاہ رہے ہیں. سو یہ ایک آن گوئنگ اور لینتھی پروسیس ہے. ٹھیک ہے. سو اس میں ڈھیر سارے چیلنجز آ سکتے ہیں. سو کس قسم کے چیلنجز آ سکتے ہیں، اور اگر چیلنجز یا رسک آ جاتے ہیں تو آپ ان کو کیسے ٹیکل کریں گے، کیسے ڈیل آن کیا جائے گا تاکہ آپ کی کوالٹی پر کمپرومائز نہ ہو. سو دس از گوئنگ ٹو بی a detailed discussion of our first part of the lecture. So these particular topics which I have just mentioned, they are going to be discussed in detail from our lecture 1 till lecture number 7. Then comes the next part, which is software testing, and this is perhaps the most detailed part of this course. And this particular part has the important concepts regarding the software quality engineering. So different important contents will be discussed in software testing, and I have divided this second part into 5 sub parts. So mainly second part کو ہم نے 5 ڈفرینٹ سب کیٹیگریز میں ڈیفائن کر دیا ہے جیسے سافٹ ویئر ٹیسٹنگ، ماڈل اینڈ ٹیکنیکس، مینجمنٹ، آٹومیشن اور انٹیگریشن. آئیے دیکھتے ہیں کہ سب پارٹ اے آف دی پارٹ 2 میں کیا ہے. سو سافٹ ویئر ٹیسٹنگ میں ہم دیکھیں گے ہمارے پاس ڈفرینٹ سافٹ ویئر ٹیسٹنگ ٹیکنیکس ہیں، اور اگر آپ نے سافٹ ویئر انجینئرنگ کا کورس پڑھا ہے سو وہاں پہ بھی بریفلی آپ نے اوور ویو کیا ہوگا کہ ہمارے پاس سافٹ ویئر ٹیسٹنگ کے ڈفرینٹ میکینزمس ہیں یا ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں، جس میں جو کامنلی یوزڈ سافٹ ویئر ٹیسٹنگ ٹیکنیکس ہیں وہ ہے وائٹ باکس ٹیسٹنگ اور بلیک باکس ٹیسٹنگ.
لیکن اس کے علاوہ گرے باکس ٹیسٹنگ یہ بھی کی جاتی ہے اور ادر اسپیسیفکیشن بیسڈ ٹیسٹنگ کی ٹیکنیکس ہیں جن کو ہم ایکسپلور کریں گے. یہاں پہ آپ اس چیز کو ریئلائز کریں کہ سافٹ ویئر کوالٹی انجینئرنگ جس ایک مین چیز سے آپ انشور کر سکتے ہیں کہ ہاں جی کوالٹی اس سافٹ ویئر میں ڈالی جا رہی ہے یا یہ سافٹ ویئر جو ڈیولپ کیا جا رہا ہے یا انڈر ڈیولپمنٹ ہے, دس از اے کوالٹی سافٹ ویئر. سو یو ٹیسٹ دی ڈیولپمنٹ آف دس سافٹ ویئر ایٹ ڈفرنٹ اسٹیجز through different techniques, and testing a software is one way to check and to assure that the quality is there in the software which is under the development process. اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ coverage and usage testing based on checklist and partitions کیا ہو سکتی ہیں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے آپ کے پاس ڈفرینٹ چیک لسٹ ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے. تو کوالٹی انجینئرنگ کے لیے بھی جو ہم ٹیسٹنگ پرفارم کرتے ہیں تو کچھ ٹیسٹنگ کے میکینزم ہیں جس میں ہمارے پاس چیک لسٹ ہوتی ہیں اور اس چیک لسٹ میں ہر آئٹم کے اگینسٹ چیک کیا جاتا ہے کہ یہ آئٹم سافٹ ویئر میں ہے یا نہیں ہے. اگر وہ آئٹم موجود ہے اس کا مطلب ہے کہ کوالٹی کا وہ کمپوننٹ پورا ہو رہا ہے. پھر ہم نیکسٹ لسٹ میں جو نیکسٹ کمپوننٹ ہے اس کو ہم کوالٹی کے پرسپیکٹو سے اس سافٹ ویئر میں تلاش کرتے ہیں. اگر سیکنڈ کمپوننٹ بھی موجود ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کراس چیکنگ کر رہے ہیں. وی ہیو سم آئٹمس اینڈ وی کراس چیک دی پریزنس آف دیز آئٹمس ان دس پرٹیکولر سافٹ ویئر. سو دس ول ہیلپ اس ان فائنڈنگ اینڈ انشورنگ دی کوالٹی ان دیٹ پرٹیکولر سافٹ ویئر. سو دی Part 2A will be covered from lecture number 8 till lecture number 12. Then we have B part, which is comprised of models and techniques. So we have got different software quality assurance models and quality planning and quality control. مختلف models کو دیکھنا, quality control کے مختلف طریقوں کو ایکسپلور کرنا, یہ ہم مینلی پارٹ 2B میں دیکھیں گے اور لیکچر نمبر 13 اینڈ 14 اس چیز کے لیے ریزروڈ ہے. دین کمز پارٹ 2C وچ از سافٹ ویئر کوالٹی مینجمنٹ. اب جیسا میں نے پہلے آپ سے یہ بات شیئر کی ہے کہ کوالٹی انجینئرنگ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. آپ کوالٹی انجینئرنگ کو انشور کرنے کے لیے بعض اوقات ڈیڈیکیٹڈ ٹیمز ڈپلوائے کرتے ہیں. آپ کوالٹی انجینئرنگ کے لیے اسپیشلائزڈ لوگ اور اسپیشلائزڈ ٹول ہائر کرتے ہیں, ٹولز یوز کرتے ہیں. سو اگر آپ کی پوری ٹیم ایک ڈیڈیکیٹڈ ٹیم ہے جو کہ کوالٹی کو انشور کرے گی اس سافٹ ویئر کی لائف سائیکل میں, ٹھیک ہے, سو دس پرٹیکولر پروسیس نیڈس ٹو بی مینجڈ. سو کوالٹی مینجمنٹ کیسے کی جائے گی؟ سافٹ ویئر کوالٹی مینجمنٹ میں کون سے فیزز ہیں؟ ریزلٹ چیکنگ, ٹیسٹ ایگزیکیوشن, ٹیسٹ مینجمنٹ, اوور آل مینجمنٹ آف دی سافٹ ویئر کوالٹی. دیٹ از گوئنگ ٹو بی دی پارٹ آف this discussion, and these types of topics will be covered in lecture number 15 and lecture number 16. Then comes the part 2D, which is test automation. یہاں پہ تھوڑا سا ایک ایگزامپل کے طور پر آپ کو بتاتا چلوں کہ بعض سافٹ ویئر کی ڈیولپمنٹ میں یا انجینئرنگ میں ہنڈریڈز آف پیپل انوالوڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی بہت بڑا لیٹ سے کوئی گیمنگ سافٹ ویئر بنایا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, یا کوئی اسپیسیفک ایپلیکیشن کسی پرٹیکولر کمپنی کے لیے بنائی جا رہی ہے, ٹھیک ہے, کوئی ایمبیڈڈ سافٹ ویئر بنایا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. سو سم ٹائم اٹ ہیپنس دیٹ دی ڈیولپمنٹ ٹیم, دی سافٹ ویئر انجینئرنگ ٹیم از کمپرائزڈ آف ہنڈریڈز آف پیپل. ٹھیک ہے, اب یہ 100 آف پیپل سافٹ ویئر انجینئرنگ کرتے رہیں گے اوور دا
اوور فیو منتھس اور اوور فیو ایئرس. بعض اوقات سافٹ ویئر انجینئرنگ ایک سافٹ ویئر بنانا چند دن سے لے کر چند ماہ سے لے کر کئی سال بھی لے سکتا ہے. بعض سافٹ ویئر ایسے بڑے بھی ہوتے ہیں. سو اب ہر فیز میں اور جتنے بھی سافٹ ویئر انجینئرز اپنے پارٹ کی ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں اس کو انڈیویجولی ہر ایک کے پاس جا کر چیزوں کو ایک ایک چیز کو ٹیسٹ کرنا یہ بڑا ایگزاسٹو ہو جاتا ہے, یا یہ اپروچ اڈاپٹ نہیں کی جا سکتی. اس لیے ان کیسز میں جب سافٹ ویئر بہت بڑے ہوں, ان کیسز میں جب کہ ڈیولپمنٹ ٹیمز دے آر کمپرائزڈ آف ہنڈریڈز آف سافٹ ویئر انجینئرز, ان دیٹ کیس وی یوز آٹومیشن اور آٹومیٹک ٹیسٹنگ. ٹھیک ہے, آپ جو ہے وہ آٹومیٹ کر دیتے ہیں چیزوں کو اور ایگزسٹنگ ٹولز کو آپ یوز کرتے ہوئے اپنے سافٹ ویئر میں اسپیسیفک نیڈز کو انشور کرتے ہیں. اپنے سافٹ ویئر میں آپ یہ چیک کرتے ہیں کہ کیا اس میں کوالٹی شامل ہے یا نہیں ہے. اس کے علاوہ کچھ اسپیسیفک ٹیسٹ بنائے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان ٹیسٹ کو آٹومیٹ کیا جاتا ہے اور ان ٹیسٹ کو پھر سافٹ ویئر پر ڈپلوائے کیا جاتا ہے. تو کنسٹرکشن آف اسپیسیفک ٹیسٹ اینڈ آٹومیشن ٹولز, یہ چیز بھی ہم ایکسپلور کریں گے. اور مور امپورٹنٹلی جب آپ کوئی اسپیسیفک ٹیسٹ یا کوئی آٹومیشن ٹولز یوز کر رہے ہیں, سو یو نیڈ ٹو ٹرین یور یوزرز, یو نیڈ ٹو ٹرین دی سافٹ ویئر ٹیسٹرز. سو سافٹ ویئر ٹیسٹر ایک پرسن بھی ہو سکتا ہے, سافٹ ویئر ٹیسٹر ایک اور سافٹ ویئر بھی ہو سکتا ہے وچ ول چیک دی quality in that particular software. So how the availability of user training for these tool and time and effort needed, یہ ساری چیزیں ہم ٹیسٹ آٹومیشن میں ڈسکس کریں گے. So this is going to be discussed in lecture number 17 and lecture number 18. Right, the last part of second part is test integration. یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ ٹیسٹنگ سب فیزز اینڈ اپلیکیبل ٹیسٹنگ ٹیکنیکس. سو کچھ آپ کے پاس ٹیسٹنگ کے بھی سب فیزز ہیں, کچھ آپ کے پاس اپلیکیبل ٹیسٹنگ کی ادر ٹیکنیکس ہیں, اسپیشلائزڈ ٹیسٹ ٹاسکس ہیں, ٹیسٹ انٹیگریشن ہے. یہ ساری چیزیں ہم لیکچر نمبر 19 اور لیکچر نمبر 20 میں ڈسکس کریں گے. اس کے بعد تھرڈ پارٹ ہے, تھرڈ پارٹ آف دا کورس which is quality assurance techniques. So the main concepts that are going to be discussed in this part are defect prevention. آپ پہلے سے کیا چیز ایسی کر سکتے ہیں, what would it take to prevent any types of defects in the future during the life cycle of the process, life cycle of the software engineering process. ٹھیک ہے, سو رادر کے ڈیفیکٹس آ جائیں اور پھر آپ ان کو ٹھیک کرتے پھریں. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے سے ہی پریونشن میکینزمز اڈاپٹ کر لیتے ہیں تاکہ کسی قسم کے ڈیفیکٹس نہ آ سکیں. اس کے علاوہ پروسیس امپروومنٹ, انسپیکشن, فارمل ویریفیکیشن, فالٹ ٹالرنس, ایکسیڈنٹ پریونشن, سیفٹی ایشورنس, دے آر گوئنگ ٹو بی پارٹ آف کوالٹی ایشورنس ٹیکنیکس پارٹ 3. جس طرح پریویس پارٹ میں ہم یہ دیکھا تھا کہ لائک رسکس اگر آ جاتے ہیں تو کیا کیا جائے. اس پرٹیکولر پارٹ میں ہم کوشش یہ کریں گے ان ٹیکنیکس کو, ان میجر ان ٹیکنیکس یا ٹولس کو دیکھیں گے جو کہ ہم ایڈوانس اڈاپٹ کر لیں تاکہ کسی قسم کا ایکسیڈنٹ نہ ہو سکے, کسی قسم کی فالٹ نہ آ سکے, کسی قسم کا ڈیفیکٹ نہ آ سکے. ٹھیک ہے, جس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل میں یہ دیتا ہوں کہ فار ایگزامپل آپ گھر سے باہر نکل رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور باہر جو ہے وہ بادل آئے ہوئے ہیں اور گرج رہے ہیں اور اس بات کا امکان ہے کہ بارش ہو جائے گی. سو آپ کیا کرتے ہیں کہ بارش سے بچنے کے لیے ایڈوانس میں پریکاشن کر لیتے ہیں اور آپ گھر میں سے نکلتے ہوئے آپ چھتری لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, سو ابھی بارش نہیں ہوئی, ابھی آپ نہیں بھیگے, لیکن آپ نے احتیاطاً چھتری اپنے ساتھ اس لیے لے لی کہ آپ بارش سے اپنے آپ کو بھیگنے کو پریونٹ کر سکیں. ٹھیک ہے, سو بالکل اسی طرح
بعض اوقات آپ سافٹ ویئر انجینئرنگ میں کچھ چیزیں ایڈوانس میں ایز اے سیفٹی میجرز، ایز اے پریونشن میکینزم آپ اڈاپٹ کر لیتے ہیں تاکہ ڈیفیکٹس کو کم کیا جا سکے، تاکہ فالٹس کو کم کیا جا سکے، تاکہ ایکسیڈنٹس کو کم کیا جا سکے. اب فار ایگزامپل آپ نے 50 لوگوں کی ایک ٹیم ہائر کی ہوئی ہے اور وہ سارے کے سارے آپ کے کسی ایک پرٹیکولر سافٹ ویئر پر کام کر رہے ہیں. اب اس میں سے اگر 3 لوگ نہیں آ پا رہے، ٹھیک ہے، کسی بھی وجہ سے وہ 3 لوگ نہیں آ پا رہے، ٹھیک ہے، اور آپ کے سافٹ ویئر کی ڈلیوری ڈیٹ بہت قریب آ گئی ہے، ٹھیک ہے، آپ کا کلائنٹ جو ہے وہ آپ کو انسسٹ کر رہا ہے کہ بھائی آپ مجھے اگلے 2 ہفتے کے اندر اندر کمپلیٹ سافٹ ویئر ڈیولپ کر کے دیں، اور یہاں پہ آپ کی ٹیم کے امپورٹنٹ ممبرس نے نہیں آ رہے، ٹھیک ہے، یا ان کو کسی بھی وجہ سے بیمار ہو گئے، نہیں آ سک رہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آپ کیا کریں گے؟ یہ اس قسم کے رسکس آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس قسم کے رسکس اگر آئیں، ٹھیک ہے، تو ان کو کیسے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، ان کو کیسے پریونٹ کرنا ہے، کیا آپ ایڈوانس پریکاشنز کر سکتے ہیں. سو دس از گوئنگ ٹو بی دی پارٹ آف ڈسکشن ان اوور پارٹ 3. اس کے علاوہ ہم فالٹ فیلئر، کمپیئرنگ کوالٹی ایشورنس ٹیکنیکس اینڈ ایکٹیویٹیز، ایک کوالٹی ایشورنس کی ٹیکنیکس ہیں اور ایک کوالٹی ایشورنس کی ایکٹیویٹیز ہیں. سو ان دونوں کو بھی ہم آپس میں کمپیرزن کر کے دیکھیں گے. اس کے علاوہ دس پارٹ ول بی covered from lecture number 21 till lecture number 25. Then comes our last part of the course, which is quantifiable quality improvement. ٹھیک ہے، اور اس پرٹیکولر پارٹ میں جو امپورٹنٹ کانسیپٹس ہیں جو ہم دیکھیں گے وہ ہے فیڈ بیک لوپ اینڈ ایکٹیویٹیز فار کوانٹیفائبل کوالٹی امپروومنٹ. ٹھیک ہے، کوالٹی کو آپ کوانٹیفائبل کیسے بنائیں گے، ٹھیک ہے، یہ چیز ہم ایکسپلور کریں گے پارٹ نمبر 4 میں. اب کوالٹی ایک فینومینا ہے، کوالٹی ایک پروسیس ہے، آپ اس کو کوانٹیفائبل کوانٹٹی کے پرسپیکٹو سے کیسے دیکھیں گے، اور وہ بھی ایک سافٹ ویئر کے حوالے سے. سو یہ چیز دیکھنا، ایکسپلور کرنا، یہ پارٹ 4 میں ہوگا. اس کی ایگزامپل میں ایسے دے سکتا ہوں جیسے کہ آپ کے گھر میں ایک ٹیبل ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کے خیال میں وہ ٹیبل کوالٹی والا ٹیبل ہے. سو آپ کے پاس کیا کوانٹیفائبل میجرز ہیں جو کہ اس چیز کو انشور کریں گے کہ ہاں جی اس میں کوالٹی ہے. مطلب آپ کیا بتائیں گے کہ ٹیبل میں 2 کوالٹی ہے، 1 کوالٹی ہے، 4 کوالٹی ہے، 10 کوالٹی ہے. سو وہ کوانٹٹی کے پرسپیکٹو سے آپ ڈیلی لائف کی چیزوں میں بھی کوالٹی کو انشور نہیں کر سکتے. سو سافٹ ویئر میں بھی یہ پرابلم ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ اس سافٹ ویئر میں کوالٹی ہے یا اس سافٹ ویئر میں کوالٹی نہیں ہے، سو کوانٹٹی کے پوائنٹ آف ویو سے کوانٹیفائبل ایسپیکٹ سے آپ کیسے اس کو ڈسکس کریں گے، یہ ہم اس پارٹ میں ڈسکس کریں گے. اور ہمارے پاس کچھ ماڈلز ہیں، کچھ میجرمنٹ ہیں جن کی بیس پر ہم کوانٹیفائبل کوالٹی انشور کر سکتے ہیں. اور اگر کوالٹی سرٹن کوانٹیفائبل کمپوننٹ سے نیچے ہے، ٹھیک ہے، سو اس کو ہم امپروو بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ڈیفیکٹ کلاسیفیکیشن، انالیسز، رسک آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ کوانٹیفائبل کوالٹی امپروومنٹ، ٹھیک ہے، سافٹ ویئر ریلائبلٹی انجینئرنگ، دے آر آلسو گوئنگ ٹو بی پارٹ آف دی ڈسکشن. جیسے میں نے اگزامپل دی آپ کو کہ آپ ایک سافٹ ویئر کو انجینئر کر رہے ہیں اور اس میں 50 لوگ ہیں، ٹھیک ہے. سو ایک رسک یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی آپ کے 3 ڈیولپرز جو ہیں جن کو کسی اسپیسیفک ٹول پہ کام کرنا ہے ڈیورنگ دی لائف سائیکل آف دس پرٹیکولر سافٹ ویئر انجینئرنگ پروسیس. سو آپ ایڈوانس میجرز کیا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ یہ رسک انالیسس کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ پہلے سے سوچ لیں کہ اگر 3 لوگ ہیں جو کہ بڑا امپورٹنٹ کام کریں گے اور اگر یہ تینوں کے تینوں نہیں آتے تو کیا ہو سکتا ہے، یا ان میں سے 2 نہیں آتے تو کیا ہو سکتا ہے، یا ان میں سے 1 نہیں آتا تو کیا ہو سکتا ہے. سو اس چیز کو میک شور کرنے کے لیے کہ اس قسم کے رسکس نہ آئیں تو پھر آپ
کوانٹیفائبل کوالٹی امپروومنٹ کرتے ہیں. پھر آپ کیا کریں گے کہ جب آپ 50 لوگوں کی ہائرنگ کر رہے ہوں گے سو پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ 50 کے بجائے 51 یا 52 لوگ ہائر کر لیتے ہیں اور ان میں سے 2 لوگ ایز اے بیک اپ کے طور پر آپ یوز کرتے ہیں. سو ایک قسم کا آپ نے رسک کو ریڈیوس کر لیا. اب 1 یا 2 کو ہائر کرنے سے آپ نے سرٹن پرسنٹیج آف دی رسک ریڈیوس کر لیا. اسی طرح اگر آپ بیک اپ میں زیادہ لوگ ہائر کر لیتے ہیں تو پرسنٹیج آف دی رسک اور ریڈیوس ہو جاتی ہے. تو کوانٹٹی کے پرسپیکٹو سے آپ نے ایکچولی کوالٹی کو انشور کر لیا. سو کوانٹیفائبل کوالٹی امپروومنٹ کے جو کانسیپٹس ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے لیکچر نمبر 26 سے لے کر لیکچر نمبر 29 تک. لیکچر نمبر 26 سے لے کر 29 اور لیکچر نمبر 30 میں بھی ہم ان کانٹینٹس کو ڈسکس کریں گے. دین یو آر لیفٹ ود دی لاسٹ 2 lectures, that is lecture number 31 and lecture number 32. So lecture number 31 and 32 are going to be the revision of the whole course. So جتنا آپ نے لیکچر نمبر 1 سے لے کر لیکچر نمبر 30 تک جو کانٹینٹس کوالٹی انجینئرنگ کے حساب سے سمجھے ہوں گے, سیکھے ہوں گے, ایکسپلور کیے ہوں گے, ان سب کو ہم 2 لیکچرز میں سمرائز کریں گے اور ریوائز کریں گے. سو دیز ور دی آؤٹ لائنس آف دی ہول کورس. سو اف یو آر ریڈی, سو لیٹس بگن ٹورڈز our main discussion and towards our first lecture. So lecture number 1, software quality engineering overview and basics. So here are the outlines of today's discussion. آج کے لیکچر میں ہم کچھ چیزوں کو ریوائز کریں گے, جیسے کہ سافٹ ویئر کیا ہوتا ہے, سافٹ ویئر انجینئرنگ کیا ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جنیرکلی انجینئرنگ کیا ہوتی ہے, اور کوالٹی کیا ہوتا ہے, کوالٹی کو آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں. سو مینلی 3-4 بیسک چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے, اور پرپز یہ ہے ان کانسیپٹس کو ڈسکس کرنے کا یا ریویو کرنے کا, تاکہ آپ ان چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ جائیں. ان بیسکس کو آپ اچھے طریقے سے سمجھیں گے تو آگے باقی لیکچرز آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا. سو مینلی وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس what is software, what is quality, and what is engineering. Here are the objectives of today's lecture. So hopefully by the end of today's lecture, lecture number 1, you would be able to describe the basics of software quality engineering. Hopefully you would be able to understand and distinguish between software engineering and software quality engineering. So ان ڈفرنس کو آئیڈینٹیفائی کرنا, ٹھیک ہے, یہ آج کے لیکچر نمبر 1 کے آبجیکٹیوز میں سے شامل ہے. اچھا جی, لیٹ اس فرسٹ ریکال what is software engineering. ٹھیک ہے, بلکہ اس سے بھی پہلے اگر ہم یہ ڈسکس کریں کہ سافٹ ویئر کیا چیز ہے, what is actually a software. سو یہاں پہ آپ کو میں ایک انٹرسٹنگ فیکٹ بتاتا چلوں, اینڈ یو وڈ بی سرپرائز ٹو نو کہ ہمارے پاس کوئی بیسک, کوئی اسٹینڈرڈائز ڈیفینیشن نہیں موجود جو کہ یہ بتا سکے کہ سافٹ ویئر کیا چیز ہے. ٹھیک ہے, سو ہم ابھی سافٹ ویئر انجینئرنگ کو ڈسکس نہیں کر رہے, ہم سب سے پہلے یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ سافٹ ویئر کیا ہے. ٹھیک ہے, واٹ از سافٹ ویئر. سو وٹ از سافٹ ویئر کو مختلف لوگوں نے مختلف طریقوں سے ڈسکرائب کیا ہوا ہے, مختلف ڈیفینیشنز ہیں, مختلف قسم کی ایکسپلینیشنز ہیں. سو کوئی اسٹینڈرڈائز ڈیفینیشن ہمارے پاس موجود نہیں ہے جو کہ ہمیں یہ بتائے کہ وٹ از اے سافٹ ویئر. بٹ ایگزامپل کے طور پر ہم نے 2 ڈیفینیشنز یہاں پہ مینشن کی ہیں جو کہ ہمیں روجر اسپریسمن کی بک میں سے ملتی ہیں. ایک طریقہ جو کہ سافٹ ویئر کو ڈیفائن کرنے میں ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ سافٹ ویئر از انسٹرکشنز اینڈ انسٹرکشنز آف کمپیوٹر پروگرامز دیٹ when executed provide desired function and performance. So one way of defining a software is software are set of instructions
یا سیٹ آف کمپیوٹر پروگرامز, اور جب آپ ان کمپیوٹر پروگرامز کو رن کرتے ہیں, ایگزیکیوٹ کرتے ہیں, سو آپ کو ڈیزائرڈ فنکشنالٹی اور پرفارمنس اچیو ہوتی ہے. اب یہ ڈیفینیشن بڑی جنیرک ہے اور بڑی اپروپریٹ ہے, اور میرے خیال سے یہ بڑی اچھے طریقے سے ایک سافٹ ویئر کو ڈیفائن کر دیا کہ سافٹ ویئر کیا ہے. سو اگر آپ نے ایک لیٹ سے اکاؤنٹنگ کا سافٹ ویئر بنایا ہے کسی چھوٹی سی فرم کے لیے, سو اس سافٹ ویئر کو بنانے کے لیے آپ نے ایک کمپیوٹر پروگرام لکھا ہوگا یا کچھ سیٹ آف انسٹرکشنز لکھی ہوں گی. جب یہ کمپیوٹر پروگرام یا یہ سیٹ آف انسٹرکشنز آپ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ کو ڈیزائرڈ فنکشن, ڈیزائرڈ فنکشنالٹی دیٹ از اکاؤنٹنگ, کیونکہ آپ نے اکاؤنٹنگ کا سافٹ ویئر بنایا ہے, وہ آپ کو اچیو ہوتی ہے, اور آپ کی ڈیزائرڈ پرفارمنس آپ کو اچیو ہوتی ہے. سو اگر آپ کی انسٹرکشنز, آپ کا کمپیوٹر پروگرام اس پرٹیکولر انوائرمنٹ کے لیے ڈیزائرڈ فنکشنز اور ڈیزائرڈ پرفارمنس دے رہا ہے, سو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک سافٹ ویئر ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک سافٹ ویئر ہے, اور اس طرح مختلف ایگزامپل ہو سکتی ہیں. فار ایگزامپل, آپ اپنے اسمارٹ فونز میں گیمز کھیلتے ہیں, گیم بھی ایک اسپیشلائزڈ سافٹ ویئر ہے. ٹھیک ہے, سو یہ ایک آپ کے اسمارٹ فون میں ایک گیم تبھی گیم کہلاتی ہے جبکہ وہ ڈیزائرڈ فنکشن اور ڈیزائرڈ پرفارمنس دے رہی ہو, تو تبھی وہ گیم کہلاتی ہے. اگر وہ ڈیزائرڈ فنکشن اور ڈیزائرڈ پرفارمنس نہیں دے رہی تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ اس گیم کو اپنے اسمارٹ فون سے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. سو آپ نے اگر یہ دیکھنا ہو کہ سافٹ ویئر کیا چیز ہے, سو آپ دیکھ لیں کہ اگر ڈیزائرڈ فنکشنز اور ڈیزائرڈ پرفارمنس اچیو ہو رہی ہیں اور تھرو کمپیوٹر پروگرامز یا تھرو سیٹ آف انسٹرکشن, سو دس از ریپرزینٹنگ اے سافٹ ویئر. اور obviously اس چیز کو آپ ریئلائز کریں گے کہ یہ ڈیزائرڈ فنکشنز اور پرفارمنس یہ کوئی یونیورسل چیز نہیں ہے, بلکہ ہر ریکوائرمنٹ یا ہر وہ انٹیٹی جس کے لیے آپ وہ سافٹ ویئر ڈیولپ کر رہے ہیں, اس کے فنکشنز دوسرے سافٹ ویئر کے فنکشن سے ڈفرنٹ ہو سکتے ہیں. جس کی ایگزامپل یہ ہو سکتی ہے کہ اکاؤنٹنگ کے سافٹ ویئر کے جو فنکشنز اینڈ پرفارمنس ہیں وہ ڈفرنٹ ہوگی ایک گیمنگ کے سافٹ ویئر کی فنکشنز اینڈ پرفارمنس سے, اور اسی طرح یہ دونوں ڈفرنٹ ہوں گے ایک امبیڈڈ سافٹ ویئر کے فنکشنز اینڈ پرفارمنس سے. سو آپ جس بھی انوائرمنٹ کے لیے سافٹ ویئر بنا رہے ہیں, جس بھی کانٹیکسٹ میں آپ سافٹ ویئر کو بنا رہے ہیں, اگر تو وہ اس کانٹیکسٹ میں رہتے ہوئے ریکوائرڈ فنکشنز یا ڈیزائرڈ فنکشن اینڈ پرفارمنس دے رہا ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک سافٹ ویئر ہے. سو دس واز one way of defining what is a software. Another way of defining the software is data structures that enable the programs to adequately manipulate information. یہ ڈیفینیشن بھی سافٹ ویئر کو ڈیفائن کرنے کے لیے ایک موزون ڈیفینیشن ہے, بٹ you might find it a bit difficult to understand because اس میں 3-4 چیزیں آ گئی ہیں. نمبر 1 یہ اس میں ڈیٹا اسٹرکچرز ہیں. نمبر 2 یہ کہ پروگرام انیبلنگ شامل ہے. نمبر 3 یہ کہ اس میں ایڈیکویٹلی مینیپولیشن آف انفارمیشن ہے. سو بات یہاں پہ یہ کی جا رہی ہے کہ آپ اگر ایسے ڈیٹا اسٹرکچرز لاتے ہیں جو کہ ایک کمپیوٹر پروگرام کو انیبل کریں گے, کمپیوٹر کو انیبل کریں گے تاکہ آپ انفارمیشن کو مناسب طریقے سے یوز کر سکیں, سو یہ بھی ایک سافٹ ویئر ہے. اب اگر اس سیکنڈ ڈیفینیشن کو دیکھیں تو یہ فرسٹ ڈیفینیشن کے ساتھ میچ کر رہی ہے. وہ ان دا سینس یہ کہ اوپر بات کی جا رہی ہے ڈیزائرڈ فنکشن اینڈ پرفارمنس. ڈیزائرڈ فنکشن اینڈ پرفارمنس یہاں پہ ایڈیکویٹلی مینیپولیٹ انفارمیشن کے ساتھ میچ کر رہی ہے. وہاں پہ آپ ڈیزائرڈ فنکشن اور پرفارمنس حاصل کرنا چاہتے ہیں, یہاں پہ آپ ایڈیکویٹلی مینیپولیٹ انفارمیشن کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ کچھ انفارمیشن ہے جب ریکوائرڈ ہے اور جو ریکوائرڈ ہے وہ اگر آپ کو ریٹریو ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیزائرڈ فنکشن اور پرفارمنس ریٹریو ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, وہاں پہ یہ بات کی جا رہی تھی کہ اوپر کی ڈیفینیشن میں لکھا ہے کہ کمپیوٹر پروگرامز ہیں, یہاں پہ بھی لکھا ہے کمپیوٹر انیبل دا پروگرامز, اوپر لکھا ہے انسٹرکشنز. یہاں پہ صرف جو ڈفرنس آ رہا ہے وہ انسٹرکشنز کے بجائے
ڈیٹا اسٹرکچرز ہے. سو اوور آل یہ دونوں ڈیفینیشنز ایک ہی چیز بتا رہی ہیں, اور وہ یہ ہے کہ آپ کے کمپیوٹر پر کچھ سیٹ آف انسٹرکشنز, کچھ ڈیٹا اسٹرکچرز اس طریقے سے چلائے جائیں کہ وہ آپ کو ڈیزائرڈ فنکشن اور پرفارمنس دے, یا جو انفارمیشن آپ مینیپولیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ صحیح طریقے سے کرے, تو وہ سافٹ ویئر کہلاتا ہے, اور یہی سافٹ ویئر کی ڈیفینیشن ہے. اٹ از ناٹ نیسسری دیٹ یو مسٹ ہیو اے کنکریٹ ڈیفینیشن ان یور مائنڈ اباؤٹ اے سافٹ ویئر, بٹ ضروری یہ ہے کہ آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ سافٹ ویئر ہے کیا چیز, اور آپ اگر سافٹ ویئر کو اپنے طریقے سے ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے طریقے سے بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں, بٹ دیز آر دی ٹو ڈیفینیشن وچ آر وائڈلی بینگ یوزڈ اینڈ وچ آر دیئر اویلیبل ان دی بکس ایز ویل. سو ہم نے اس پرٹیکولر سلائیڈ میں یہ دیکھا کہ سافٹ ویئر کیا ہے. آئیے مزید بات کرتے ہیں کہ سافٹ ویئر کی کریکٹرسٹکس کیا ہیں, اور یہ تھوڑی سی ہم ریویژن کریں گے اور اپنے سافٹ ویئر انجینئرنگ کے کانسیپٹس کی, بیکاز جب تک آپ کو یہ نہیں پتا کہ سافٹ ویئر کیا چیز ہے, ٹھیک ہے, آپ اس میں کوالٹی کو انشور کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, سو جب تک آپ کے سافٹ ویئر کے حساب سے کانسیپٹس کلیئر نہیں ہوں گے, سو کوالٹی انجینئرنگ کے بارے میں آپ زیادہ اچھے طریقے سے نہیں سمجھ سکیں گے. اس لیے ضروری ہے کہ آپ دیکھیں کہ سافٹ ویئر کیا ہوتا ہے, کیا کریکٹرسٹکس ہیں, اور اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے کہ اس میں انجینئرنگ کیسے ڈالی جاتی ہے. سو سافٹ ویئر کو ہم نے ڈیفائن کر لیا, آئیے دیکھتے ہیں کہ سافٹ ویئر کے کچھ کریکٹرسٹکس کیا ہیں. سو سافٹ ویئر کا سب سے پہلا کریکٹرسٹک یہ ہے کہ سافٹ ویئر از ڈیولپڈ اور انجینئرڈ, اٹ از ناٹ مینوفیکچرڈ ان دی کلاسیکل سینس. راجر اسپریسمن کی بک میں یہ بڑی کلیئرلی طریقے سے پہلی کریکٹرسٹک ڈیفائن کی گئی ہے کہ آپ کا سافٹ ویئر جو ہے وہ کسی روٹین پروسیس میں مینوفیکچر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, جس طرح روٹین پروسیس میں آپ کی چیزیں بن رہی ہیں, کسی فیکٹری میں, کسی انڈسٹری میں روٹین میں چیزیں بن رہی ہیں, وہ مینوفیکچرنگ ہے. سو مینوفیکچرنگ از ڈفرنٹ دین انجینئرنگ. سو انجینئرنگ میں آپ اسکریچ سے چیزیں بناتے ہیں. ٹھیک ہے, پہلے سے آپ کے پاس کوئی ماڈل, کوئی سیمپل موجود نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اور ریکوائرمنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ انجینئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے بارے میں مزید ڈسکشن اگلی سلائیڈ میں بھی آ رہی ہے. ٹھیک ہے, لیکن ڈفرنس جو رکھنا ہے آپ نے ذہن میں اپنے, وہ یہ ہے کہ سافٹ ویئر کی انجینئرنگ کی جاتی ہے, سافٹ ویئر کی ڈیولپمنٹ کی جاتی ہے, سافٹ ویئر مینوفیکچر نہیں ہوتا. دوسری سافٹ ویئر کی کوالٹی یہ ہے جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ ہے سافٹ ویئر ڈز ناٹ ویئر آؤٹ. دیکھیں, ایک یونیورسل فینومینا ہے کہ دنیا کی ہر چیز ود دا پیسج آف ٹائم ڈکلائن کی طرف جاتی ہے, اور ہوتے ہوتے وہ اپنے اینڈ آف لائف کی طرف چلی جاتی ہے. فار ایگزامپل اگر انسان کی ایگزامپل لیں, ٹھیک ہے, سو ایک ہیومن باڈی, اس کی پرفارمنس پیک تک جاتی ہے 20, 21, 22 سال کی عمر میں یا 25 سال تک کی عمر میں, اور اس کے بعد اس ود دا پیسج آف ٹائم جتنی اس کی ایج گزرتی جاتی ہے, اس کی باڈی میں فزیکلی اس کے ایٹریبیوٹس ڈکلائن کی طرف جاتے ہیں, اور ہوتے 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 وہ بندہ اپنی وفات کی طرف چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح ایک بلڈنگ ہے, وہ بلڈنگ بنی ہے, وہ 20 سال تک بڑی اچھی مضبوط بلڈنگ ہوگی, 50 سال تک وہ بڑی اچھی مضبوط بلڈنگ ہوگی, 100 سال تک وہ بڑی اچھی مضبوط بلڈنگ ہوگی, لیکن ود دا پیسج آف ٹائم جو وقت گزرتا جا رہا ہے وہ بلڈنگ پرانی ہوتی جاتی ہے, بوسیدہ ہوتی جاتی ہے, سو ویئر آؤٹ ہوتی جا رہی ہے. سو یہ ایک یونیورسل فینومینا ہے. آپ کی نئی گاڑی آج جتنا اچھا پرفارمنس دے رہی ہے, 10 سال بعد اتنی اچھی پرفارمنس نہیں دے گی, کیونکہ وہ ویئر آؤٹ ہو رہی ہے. آپ کا کپڑا جو آپ نے پہنا ہے, ٹھیک ہے, نیا کپڑا آپ نے لے کے پہنے, آج جتنا وہ اچھا ہے, ٹھیک ہے, ود دا پیسج آف ٹائم, ود دا یوزیج وہ ڈکلائن کی طرف جا رہا ہے, اور ہوتے ہوتے وہ بالکل اینڈ آف لائف کی طرف چلا جاتا ہے. بالکل اسی طرح ہارڈ ویئر ہے آپ کا اسمارٹ فون, اس کے ٹچ اسکرین کی سینسٹیوٹی, اس کی چارجنگ پورٹ وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, جب آپ نئے لیتے ہیں تو اس کی پرفارمنس اور ہے, بٹ ود دا پیسج آف ٹائم یہ ڈکلائن کی طرف
جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ بھی ایک ایگزامپل دی گئی ہے کہ ایز کمپیئر ٹو ہارڈ ویئر سافٹ ویئر ڈز ناٹ ویئر آؤٹ. سافٹ ویئر ان لائک آل ادر تھنگز ان دی ورلڈ, جو سافٹ ویئر پر لائف گزرتی جاتی ہے سافٹ ویئر امپروو ہوتا جاتا ہے, اور سافٹ ویئر ویئر آؤٹ نہیں ہوتا, بلکہ سافٹ ویئر امپروو ہوتے ٹھیک ہے وہ کافی حد تک امپروو ہو جاتا ہے, جس کی مزید ایک ایگزامپل بتاتا ہوں. لیکن یہاں پہ آپ اس پرٹیکولر فگر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہارڈ ویئر, ٹھیک ہے, جو ایک ٹب شیپ کی آپ کو گراف شو کر رہا ہے. ٹھیک ہے, سو ہارڈ ویئر جب ڈیولپ ہوا, ٹھیک ہے, تو اس میں فیلئرز اور اس میں ایررز وقت کے ساتھ ساتھ ریڈیوس ہوتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں آپ امپروومنٹس لاتے جاتے ہیں. لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ ہارڈ ویئر بالکل پرانا اور بالکل آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتا ہے اور آپ اس کو ویئر آؤٹ کر لیتے ہیں. جس طرح ہم نام سنتے ہیں پینٹیم 1 کمپیوٹرز آج کل بالکل آبسولیٹ ہے. ٹھیک ہے, پینٹیم 1 کمپیوٹرز, پینٹیم 2 کمپیوٹرز, یا بہت پرانے آپ کے پرنٹرز, ٹھیک ہے, جو ریبن پرنٹر ہوتے تھے, یہ سارے آبسولیٹ ہو گئے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ویئر آؤٹ ہو گئے ہیں. سو ہارڈ ویئر اور فزیکل تھنگس دے ویئر آؤٹ ود دا پیسج آف ٹائم. یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں اور یہ اینڈ آف لائف کی طرف جاتی ہیں. یہ چیز سافٹ ویئر کے ساتھ بالکل نہیں ہے, بلکہ سافٹ ویئر جو وقت گزرتا جاتا ہے وہ امپروو ہوتا جاتا ہے. اور آپ اس گراف میں دیکھ سکتے ہیں کہ شروع میں تو اس میں ایررز ہوتے ہیں, لیکن ود دا پیسج آف ٹائم وہ ایررز ریموو ہوتے جاتے ہیں. وہ ایررز ریموو ہوتے جاتے ہیں, جو وہ سافٹ ویئر یوز ہوتا ہے اتنے ہی اس میں سے بگز ریموو ہوتے جاتے ہیں, اور کچھ عرصے بعد وہ ایک بہت پرفیکٹ اور بالکل ایک ایسا سافٹ ویئر بن جاتا ہے جو کہ یوزر کی ریکوائرمنٹس کو پورا کرے, یوزرز کو ریکوائرڈ فنکشنالٹی دے, اور جو ڈیزائرڈ پرفارمنس ہے وہ اچیو کر کے دے. اب یہاں پہ آپ ایگزامپل کے طور پر آپ لے سکتے ہیں آپ کی ونڈوز 98 یا ونڈوز 95 جب یہ شروع میں لانچ ہوئی, سو اس میں بہت زیادہ بگز تھے اور اس میں بہت زیادہ ایررز تھے. ٹھیک ہے, لیکن جو وقت گزرتا گیا اس کے بگز, اس کے ایررز ریموو ہوتے گئے. ٹھیک ہے, اور ایک وقت آیا کہ ونڈوز 95 میں یا ونڈوز 98 میں بالکل ایررز ریموو ہو گئے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ونڈوز 98 کے لیٹر ورژنز آئے. ٹھیک ہے, سو وہ لیٹر ورژنز آتے جا رہے ہیں اور وہ پچھلے ورژن سے امپروو ہوتے جا رہے ہیں, اور ہر ورژن میں بگز امپروو ہوتے جا رہے ہیں, بگز کو ختم کیا جا رہا ہے, ایررز ریموو ہوتے جا رہے ہیں. سو یہ امپروومنٹ کی طرف جا رہا ہے, یہ سارا پروسیس امپروومنٹ کی طرف جا رہا ہے. اگر آپ نے کسی کے لیے ایک ویب سائٹ ڈیولپ کی ہے, اپنے کلائنٹ کے لیے یا کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے اگر آپ نے کوئی ویب سائٹ ڈیولپ کی ہے, ہم ایک ویب انجینئرنگ کی بات کرتے ہیں, ایک ویب سافٹ ویئر کی ڈیولپمنٹ کی اگر ہم بات کریں, سو آپ نے کسی کو وہ ویب سافٹ ویئر ڈیولپ کر کے دے دیا. اب جب کلائنٹ اس کو یوز کرنا شروع کرتا ہے تو وہ پھر آپ کو وہ ایررز جن کو آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکے, گو کہ آپ نے ساری کوشش کی ہوگی لیکن کچھ ایررز ہوں گے جو کہ آپ نے سکپ کر دیے یا اوور لک کر دیے. اب جب وہ ایکچولی کلائنٹ یوز کرنا شروع کرتا ہے, جب وہ ریئل انوائرمنٹ میں ڈپلوائے ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں ایررز ریموو ہوتے جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ ایک پرفیکٹ سافٹ ویئر بن جاتا ہے. اس کو میں ایک اور ایگزامپل سے اس طریقے سے ایکسپلین کر سکتا ہوں کہ آپ کے اسمارٹ فون میں ڈفرنٹ ایپلیکیشنز ہیں, ڈفرنٹ ایپس ہیں, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات ایپ میں ایرر آتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ایرر کیا ہے, آپ کی ایپ لوڈ نہیں ہو رہی, یا آپ کی ایپ جو ہے وہ ہالٹ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک سرٹن پوائنٹ پہ جا کے وہ فیل ہو گئی ہے. تو پھر آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہر کچھ عرصے بعد ان ایپس کے اپڈیٹس آتے ہیں. وہ اپڈیٹس آنے کا پرپز یہی ہوتا ہے کہ جو ایرر ڈیولپمنٹ کے دوران سکپ ہو گئے تھے, اوور لک ہو گئے تھے, اور اب جب کلائنٹس نے یوز کرنا شروع کیا اور وہ ہائی لائٹ ہو گئے, وہ پرومیننٹ ہو گئے, تو اس پر ڈیولپرز نے مزید کام کیا, ان ایررز کو ریموو کیا, اور ان ایررز کو ریموو کرنے کے لیے انہوں نے یہ اپڈیٹ بھیجا ہے. سو یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. ٹھیک ہے, اور یہی وہ فیچر ہے سافٹ ویئر کا جو کہ اس کو ڈسٹنگوش کرتا ہے باقی سارے ریسٹ آف دی تھنگز ان دی ورلڈ. سو جس طرح آپ کا فزیکل ساری چیزیں ڈکلائن اور ڈیکے کی طرف جاتی ہیں,
اینڈ آف لائف کی طرف جاتی ہیں. آپ کا سافٹ ویئر کبھی بھی اینڈ آف لائف کی طرف نہیں جاتا, بلکہ وہ باقی چیزوں کے مقابلے میں, جیسا باقی چیزیں استعمال سے گھس جاتی ہیں, ٹوٹ جاتی ہیں, پرانی ہو جاتی ہیں, سافٹ ویئر استعمال سے امپروو ہوتا ہے, سافٹ ویئر استعمال سے پرفیکٹ ہوتا جاتا ہے, سافٹ ویئر استعمال سے ایرر فری ہوتا جاتا ہے. سو دس از اے ویری فنٹاسٹک کریکٹرسٹک آف دی سافٹ ویئر. تھرڈ کوالٹی کی طرف بات کرتے ہیں, which is although the industry is moving toward component based assembly, most software continues to be custom built. جس کا مطلب آپ یہ سمجھیں کہ سافٹ ویئر کے کوئی انگریڈینٹس نہیں ہیں, ٹھیک ہے. انگریڈینٹس نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ انگریڈینٹس نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کمپوننٹ نہیں ہے کہ آپ نے یہ کمپوننٹ اکٹھا کیا, یہ کمپوننٹ اکٹھا کیا اور ان کمپوننٹس کو ملایا تو ایک سافٹ ویئر بن گیا, ٹھیک ہے. اٹس ناٹ لائک دیٹ, بلکہ سافٹ ویئرز آر کسٹم بلڈ, ٹھیک ہے. شروع سے آپ کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اور ان ریکوائرمنٹ کی بیس پر آپ اپنے سافٹ ویئر کو بناتے ہیں. سو یہ تین مین کریکٹرسٹکس ہیں آپ کے سافٹ ویئر کی, اور آپ نے دیکھا ہے کہ یہ بڑی یونیک اور بڑی اسپیشل قسم کی کریکٹرسٹکس ہیں جو کہ ایک سافٹ ویئر کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. آئیے مزید بات کرتے ہیں اور ہم اس چیز کو ڈفرینشیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انجینئرنگ اور مینوفیکچرنگ میں کیا فرق ہے. جیسا میں نے پہلے بھی ڈیفائن کرنے کی کوشش کی کہ انجینئرنگ میں آپ پلان کرتے ہیں, ڈیزائن کرتے ہیں اور پھر آپ ڈیولپ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ نے سب سے پہلے پلان کیا, پھر ڈیزائن کیا اور پھر ڈیولپ کیا. سو ایک سوچ کا پروسیس بیچ میں شامل ہے. آپ نے کچھ سوچ کر کچھ پلان کیا ہے, کچھ ریکوائرمنٹس آپ کے سامنے تھیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے اس کو جو ہے وہ ڈیزائن کیا اور پھر آپ نے ڈیولپ کیا ہے, ٹھیک ہے. جبکہ مینوفیکچرنگ میں جیسا میں نے پہلے بھی کہا کہ روٹین کی چیزیں ہوتی ہیں, را مٹیریل ہوتا ہے, اس را مٹیریل کو مشینز کی ہیلپ سے آپ یوز کرتے جاتے ہیں اور وہ مینوفیکچرنگ اس کی ہوتی جاتی ہے. سو یوزنگ آف مشینز اینڈ را مٹیریلز ٹو فزیکلی میک تھنگ, ٹھیک ہے. مینوفیکچرنگ ہمیشہ فزیکل تھنگس کی ہوگی, ٹھیک ہے. آپ کی کارز مینوفیکچر ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. آپ کی باقی جو بھی انڈسٹری میں فزیکل چیزیں ہیں جو کہ را مٹیریل سے کو یوز کرتے ہوئے بنتی ہیں, ان سب کی مینوفیکچرنگ ہوتی ہے. سو انجینئرنگ از ڈفرنٹ دین مینوفیکچرنگ. مینوفیکچرنگ میں سول آرکیٹیکچر شامل نہیں ہوتا. سول آرکیٹیکچر جس چیز میں شامل ہو جائے اس کو ہم کنسٹرکشن کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو ہم کنسٹرکشن کہتے ہیں. ایک ایگزامپل کے تھرو اس ڈفرنس کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فار ایگزامپل, کمپنی اے میکس دی بلو پرنٹ آف اے بلڈنگ. کمپنی اے ہے جو کہ بلڈنگ کا میپ بناتی ہے, جس ہم گھر بنانے سے پہلے میپ بناتے ہیں, ٹھیک ہے. سو کمپنی اے نے کا کام ہے کہ میپ بنایا جائے کسی بھی بلڈنگ کا. اب یہ میپ بنانا یہ ایک انجینئرنگ ہے, بزنس انجینئرنگ ہے. کیوں انجینئرنگ ہے؟ کیونکہ آپ پلان کر رہے ہیں, اس کے بعد آپ ڈیزائن کر رہے ہیں, اور پلاننگ اور ڈیزائننگ کے بعد آپ ایکچولی ڈیولپمنٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. سو وہ بلڈنگ کیا ہوگی؟ کیا وہ اسکول کی بلڈنگ ہے؟ کیا وہ گھر کی بلڈنگ ہے؟ کیا وہ کسی اسپورٹس کمپلیکس کی بلڈنگ ہے؟ ٹھیک ہے, کوئی اسپورٹس گراؤنڈ ہے, فیسلٹی. سو ہر بلڈنگ کی ریکوائرمنٹ علیحدہ ہے. سو اس بلڈنگ کی کیا ریکوائرمنٹ ہوگی, اس کے اگینسٹ پلاننگ کرنا اور ان ریکوائرمنٹس کے اگینسٹ اپروپریٹ ڈیزائن پرووائڈ کرنا, یہ ایک انجینئرنگ ہے, ٹھیک ہے, جس کو ہم بزنس انجینئرنگ کہیں یا انجینئرنگ بزنس کہہ سکتے ہیں. سو دس از انجینئرنگ. جبکہ کمپنی ایک اور کمپنی ہے, کمپنی بی میکس سیمنٹ اینڈ برکس ٹو میک دا بلڈنگ, ٹھیک ہے. سو را مٹیریل ہمارے پاس کیا ہے؟ سیمنٹ ہے اور برکس ہیں. اب اس را مٹیریل کو یوز کرتے ہوئے روٹین کی چیزیں بنانا, دیوار کھڑی کر دی, ٹھیک ہے, اوپر چھت ڈال دیا, یہ مینوفیکچرنگ ہے, ٹھیک ہے. سو را مٹیریل کو یوز کرتے ہوئے چیزوں کو روٹین میں بنانا یہ مینوفیکچرنگ ہے. اور کمپنی سی ٹیکس را مٹیریل فرام بی اینڈ بلو پرنٹ فرام اے اینڈ میکس دی بلڈنگ اینڈ وچ از کالڈ کنسٹرکشن. سو ڈفرنس آپ نے دیکھ لیا
کہ کمپنی اے کے پاس ریکوائرمنٹ تھی کوئی پہلے سے ان کو کمپنی اے کے پاس پہلے سے کوئی فزیکل چیزیں فزیکل کمپوننٹس نہیں تھے کہ وہ اس کو اکٹھا کرتے ہوئے ایک بلڈنگ کا نقشہ بناتے. سو بیسڈ آن کیا ریکوائرمنٹ تھی, بلڈنگ کا پرپس کیا تھا, انہوں نے پہلے پلان کیا اور پھر ایک ڈیزائن کیا. اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ انجینئرنگ ہے. کمپنی بی برکس اور سیمنٹس بنا رہی ہے, اور یہ برکس اور سیمنٹ یہ روٹین کے آئٹمس ہیں, را مٹیریل سے بنتے ہیں, یہ مینوفیکچرنگ ہے. جبکہ کمپنی سی جو ہے وہ کیا کرتی ہے کہ برکس اور سیمنٹ کو لے کر جو میپ بنا ہوا ہے اس کے اکارڈنگلی چیزوں کو کمبائن کری ہے, یہ کنسٹرکشن ہے. سو دس از دا ڈفرنس بٹوین انجینئرنگ, مینوفیکچرنگ اینڈ کنسٹرکشن. اسی ڈفرنس کو ایک ایگزامپل کی صورت میں بھی ان دو فگرز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سافٹ ویئر انجینئرنگ کیا ہے, آرکیٹیکچر اور ڈیزائن سے شروع ہوتا ہے, پلاننگ اینڈ ڈیزائن سے شروع ہوتا ہے, پھر آپ اس میں ڈیولپمنٹ کی طرف جاتے ہیں, پھر آپ کسٹمائزیشن کی طرف جاتے ہیں, پھر آپ جو ہے وہ کوالٹی ایشورنس یا ٹیسٹنگ کی طرف جاتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر آپ مینٹیننس کی طرف جاتے ہیں, ٹھیک ہے, وغیرہ وغیرہ, اور یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. تو سافٹ ویئر انجینئرنگ کیا ہوئی پھر, ٹھیک ہے, جو کہ ہم کلاسیکلی ڈیفائن کرتے ہیں, ٹھیک ہے, انالیسز, ڈیزائن, کوڈ, ٹیسٹ, یہ آپ کی سافٹ ویئر انجینئرنگ کو ریپرزینٹ کریں. جبکہ مینوفیکچرنگ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک اس پرٹیکولر کلپ آرٹ میں یہ دکھایا گیا ہے کہ ایک فیکٹری میں ایک بندہ ہے جو کہ روٹین کا کام کر رہا ہے, را مٹیریل سے کوئی کمپوننٹس پہلے سے بنے ہوئے ہیں ان کو روٹین میں وہ یوز کر رہا ہے. سو دس از مینوفیکچرنگ. سو دس از دی مین ڈفرنس بٹوین engineering and manufacturing. So coming back to the first characteristic of the software, and that is a software is not manufactured, instead it is developed or engineered. So یہاں پہ planning, designing کے phase شامل ہے, ٹھیک ہے, اور custom built ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے کوئی ingredients نہیں ہے. So یہ ساری example ان تین کریکٹرسٹکس کو جو کہ ہم نے پچھلی سلائیڈ میں سافٹ ویئر کے بارے میں ڈسکس کیے ہیں بڑا کلیئرلی ہائی لائٹ کر رہی ہے. اچھا جی, اب آئیے بات کرتے ہیں. ہم نے دیکھ لیا سافٹ ویئر کیا ہوتا ہے, ہم نے دیکھ لیا انجینئرنگ کیا ہوتی ہے. اب آئیے بات کرتے ہیں کہ کوالٹی انجینئرنگ کیا ہے. سب سے پہلے ہم کوالٹی کو ان جنرل ڈسکرائب کرنے کی کوشش کریں گے اور پھر ہم اس کو ایز اے ہول سافٹ ویئر کے پرسپیکٹو سے دیکھیں گے. So in general, people's quality expectations for software systems they use and rely upon are twofold. جب بھی آپ نے کسی چیز میں کوالٹی دیکھنی ہو تو آپ کے پاس دو طریقے ہیں کہ آپ انشور کریں کہ اس میں کوالٹی ہے یا اس میں کوالٹی نہیں ہے. سب سے پہلے the software systems must do what they are supposed to do. In other words, they must do the right things. ٹھیک ہے, میں اس کو مزید آسان کرتا ہوں کہ جب بھی آپ نے کسی چیز میں کوالٹی دیکھنی ہو تو آپ دو چیزیں دیکھیں گے. نمبر ون یہ دا رائٹ تھنگس, ٹھیک ہے, دا رائٹ تھنگس جو ریکوائرڈ ہے وہ اس میں ہے, ٹھیک ہے, ڈو دا رائٹ تھنگس. اور نمبر ٹو کہ دا تھنگس مسٹ بی ڈن ان دی رائٹ وے, ٹھیک ہے, دا تھنگس مسٹ بی ڈن ان دی رائٹ وے. سو if your جس بھی پروڈکٹ میں سافٹ ویئر میں آپ کوالٹی دیکھنا چاہ رہے ہیں, اگر تو وہ سافٹ ویئر if that particular software is doing the right things, this means this have the quality. Number one parameter of the quality is there in that software, and second is جو اس کا ڈیزائرڈ فنکشن تھا, ٹھیک ہے, دا رائٹ تھنگس کا مطلب یہ کہ جو ڈیزائرڈ فنکشن ہے وہ پرفارم کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. ڈیزائرڈ فنکشن پرفارم کر رہا ہے لیکن ڈیزائرڈ فنکشن کو جس طریقے سے پرفارم ہونا چاہیے تھا ویسے کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, ٹھیک ہے. سو اگر ڈیزائرڈ فنکشن بھی پرفارم کر رہا ہے اور جس طریقے سے پرفارم ہونا چاہیے تھا وہ بھی کر رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوالٹی ہے. اب اس کو میں ایک ایگزامپل سے ڈسکس کرتا ہوں, ایک آسان ایگزامپل. جیسے کہ آپ کے اسمارٹ فون ہے اور آپ اس میں کوئی گیم ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اور وہ گیم میں کیا ہے کہ آپ کا کوئی سولجر ہے یا آپ کی کوئی اینٹی ہے وہ بھاگ رہی ہے اور وہ کوائنس کو کلیکٹ کر رہی ہے. ڈفرنٹ آبسٹیکلز آئیں گے اور اس نے کوائنس کو سلیکٹ کرنا ہے.
سو اب اس ایپلیکیشن میں، اس سافٹ ویئر ایپلیکیشن میں اگر ہم نے کوالٹی چیک کرنی ہے تو ہم کوالٹی کا پہلا پیرامیٹر ہے دا رائٹ تھنگس. اب اس سافٹ ویئر ایپلیکیشن کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اس میں وہ اینٹی، وہ سولجر، وہ پرسن جو بھی ہے وہ بھاگے. سو بھاگنا ایک ریکوائرمنٹ ہے، اس کا کوائنز کلیکٹ ہونا دوسری ریکوائرمنٹ ہے. ٹھیک ہے، اور ان کوائنز کا کلیکٹ ہو کے ایڈ اپ ہوتے جانا یہ تیسری ریکوائرمنٹ ہے. اور اس میں کئی ریکوائرمنٹس ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، سو ایسا نہیں ہے کہ وہ بھاگنے والی ایپلیکیشن ہے لیکن اس میں نہ بندہ بھاگ رہا ہے نہ اس میں کوائنز کلیکٹ ہو رہے ہیں. تو اگر تو بندہ بھاگ رہا ہے، کوائنز کلیکٹ ہو رہے ہیں، اس کا مطلب ہے that right things ہو رہی ہیں، جیسا ریکوائرڈ تھا، جیسا کہ ایکسپیکٹڈ بیہیویئر تھا اس ایپلیکیشن کا وہ پرفارم ہو رہا ہے. اگر تو ایکسپیکٹڈ بیہیویئر پرفارم ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوالٹی کا ایک ایسپیکٹ شامل ہے. کوالٹی کا دوسرا ایسپیکٹ یہ ہے کہ لیٹ سے جو ریکوائرمنٹ ہم نے شروع میں بتائی کہ بندے کا بھاگنا اور کوائنز کا کلیکٹ ہونا. اب بندہ بھاگ بھی رہا ہے، کوائنز کلیکٹ بھی ہونے ہیں، لیکن بندہ جو ہے وہ بھاگتے ہوئے جو ہے وہ ایپلیکیشن آپ کی ہالٹ ہو جاتی ہے، ایپلیکیشن سٹاپ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، یا کوائنز کلیکٹ ہو رہے ہیں لیکن کوائنز ایڈ اپ نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے، سو کام ہو رہا ہے لیکن کام ٹھیک طریقے سے نہیں ہو رہا. سو اس کو بھی ہم کوالٹی کے حساب سے چیک کرتے ہیں. سو اگر ٹھیک کام ہونا، جو کام ریکوائرڈ ہے وہ ہونا اور ٹھیک طریقے سے ریکوائر ہونا، ٹھیک ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ کوالٹی ہے. ٹھیک ہے، اب اس کو میں ایک اور ایگزامپل سے ایسے ڈسکس کر سکتا ہوں کہ آپ کو میں کہتا ہوں کہ بھائی آپ نے اس روم سے فائل اٹھانی ہے. ٹھیک ہے، اور اس روم میں دوسرے روم میں فائل جا کے رکھ دینی ہے. ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ٹو پک دی فائل فرام ون روم اینڈ ڈراپ اٹ ٹو اندر روم. سو اگر تو آپ فائل کو اٹھاتے ہیں اور فائل کو آپ دوسرے روم میں جا کے رکھ دیتے ہیں، سو یو آر ڈوئنگ دا رائٹ تھنگس. ٹھیک ہے، سو اس میں آپ نے جو کام پرفارم کیا یہ کوالٹی والا کام تھا. لیکن کوالٹی کا دوسرا اسپیکٹ کیا تھا؟ دا تھنگز رائٹ. آپ نے فائل اٹھائی لیکن فائل اٹھانے کے بجائے آپ نے اس کو کونے سے پکڑ لیا اور اس کے سارے کانٹینٹس جو ہیں وہ ہوا میں لٹکنے لگے. یا آپ ایک روم سے دوسرا روم سیدھے چلنے کے بجائے آپ الٹا چلنے شروع ہو گئے. ٹھیک ہے، سو آپ کا آبجیکٹو تو یہ تھا کہ ایک روم سے دوسرے روم فائل پہنچائیں، یہ تو آپ نے کر لیا، لیکن دوسرا اسپیکٹ کہ ٹھیک طریقے سے آپ جائیں وہ اگر آپ نے نہیں کیا تو ہم پھر اس بات پر پہنچے ہیں کہ پھر اس میں جو کام آپ نے کیا وہ کوالٹی والا کام نہیں کیا. سو کوالٹی کیا ہو گئی؟ کوالٹی یہ ہو گئی کہ ٹھیک کام کریں، جو ریکوائرڈ کام ہے وہ کریں اور ریکوائرڈ کام ٹھیک طریقے سے کریں. ریکوائرڈ کام ٹھیک طریقے سے کریں. سو اب اگر ہم ان تین چیزوں کو اکٹھا کریں، ہم نے سافٹ ویئر کو ڈسکس کر لیا، ہم نے انجینئرنگ کو ڈسکس کر دیا اور ہم نے کوالٹی کو ڈسکس کر دیا. اب آئیے سمرائز کرتے ہیں کہ سافٹ ویئر کوالٹی انجینئرنگ کیا ہے. سو سافٹ ویئر کوالٹی انجینئرنگ یہی ہے کہ جو بھی آپ سافٹ ویئر ڈیولپ کر رہے ہیں اس سافٹ ویئر کی ساری فنکشنالٹیز، جو آبجیکٹیوز ہیں، جو ریکوائرمنٹس ہیں، وہ ساری کی ساری میٹ ہونی چاہیے. اور جو پرفارمنس اس سے ایکسپیکٹڈ ہے وہ پرفارمنس اگر وہ دے رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ دس پرٹیکولر سافٹ ویئر از اے کوالٹی سافٹ ویئر. اور اگر ان میں سے ایک بھی چیز نہیں ہے کہ اس میں کوئی ریکوائرمنٹ اگر پوری نہیں ہو رہی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوالٹی والا سافٹ ویئر نہیں ہے. اور اگر اس میں ریکوائرمنٹ پوری ہو رہی ہے لیکن بہت زیادہ ٹائم لگ رہا ہے، پرفارمنس کے ایشو ہے، تب بھی اس میں کوالٹی نہیں ہے. ایک لاسٹ ایگزامپل آپ کو دیتا چلوں اور وہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ نے ڈیٹا بیس کا کوئی سافٹ ویئر بنایا. ڈیٹا بیس کا سافٹ ویئر یہ کرتا ہے کہ آپ کی سینٹرلائز ڈیٹا بیس ہے اور اس میں سے وہ کسی اسٹوڈنٹ کا ریکارڈ ریٹریو کر کے دے. سو اس کے لیے آپ نے ایک سافٹ ویئر لکھا یا ڈیولپ کیا. اب آپ کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ جب آپ اسٹوڈنٹ کا رجسٹریشن نمبر ڈالے سو وہ آپ کو اسٹوڈنٹ کی انفارمیشن ریٹریو کر کے دے. ٹھیک ہے، ڈسپلے کرے اور آپ کو اس کے اسٹوڈنٹ کی انفارمیشن آ جائے. سو اگر تو آپ کا سافٹ ویئر یہ ریکوائرمنٹ پوری کر رہا ہے کہ رجسٹریشن نمبر ڈالنے کے بعد اس اسٹوڈنٹ کی انفارمیشن آ جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوالٹی کا ایک ایسپیکٹ پورا ہو گیا. ٹھیک ہے، لیکن دوسرے ایسپیکٹ بھی آپ کو چیک کرنا ہے اور وہ یہ ہے کہ
وہ انفارمیشن تو دے رہا ہے لیکن انفارمیشن کسی اور لینگویج میں ہے جو لینگویج آپ کو سمجھ نہیں آتی. لائک انگلش لینگویج کے بجائے وہ جو ہے کسی پرشین لینگویج میں ٹیکسٹ لکھا آ رہا ہے. ٹھیک ہے, سو تھنگز رائٹ نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, یا جب آپ نے وہ رجسٹریشن نمبر انسرٹ کیا تو فوراً آپ کو انفارمیشن ڈسپلے ہو جانی چاہیے تھی, اس نے آپ کو 4-5 منٹ لگا دیے اور وہ انفارمیشن اس کے بعد ڈسپلے ہوئی. تو آپ کا کام تو ہوا لیکن ٹھیک طریقے سے نہیں ہوا, تو ہم کہیں گے کہ آپ کے سافٹ ویئر میں کوالٹی نہیں ہے. تو سافٹ ویئر کوالٹی انجینئرنگ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی ریکوائرمنٹس فلفل ہوں, ایکسپیکٹڈ بیہیویئر ہو. ٹھیک ہے, اور ایکسپیکٹڈ بیہیویئر کے ساتھ کیا ہے, اس میں ایکسپیکٹڈ پرفارمنس ہو. سو ایکسپیکٹڈ بیہیویئر اینڈ پرفارمنس آر دی 2 parameters which can check the quality in a software, and if you ensure that these 2 parameters are there in the software, this means that you are doing software quality engineering. Let us proceed towards the summary of today's lecture. So آج کے لیکچر میں ہم نے میجرلی کورس کی آؤٹ لائنز دیکھی. اس کے علاوہ ہم نے 3 مین کانسیپٹس کو ڈسکس کیا. واٹ از اے سافٹ ویئر, واٹ از دی انجینئرنگ پروسیس, اینڈ واٹ از کوالٹی. اور ان تینوں کو ملا کے ہم نے یہ دیکھا کہ سافٹ ویئر کوالٹی انجینئرنگ ایکچولی ہے کیا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اپنی ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے اور مزید کچھ بیسکس ہیں جس کو ہم ایکسپلور کریں گے. سافٹ ویئر کوالٹی انجینئرنگ کے لحاظ سے مزید کیا اسپیکٹس ہو سکتے ہیں, کیا ڈائمینشنز ہو سکتی ہیں, کوالٹی ایشورنس آپ کیسے انکارپوریٹ کرتے ہیں ڈیورنگ دی لائف سائیکل آف دی سافٹ ویئر. دیز آر گوئنگ ٹو بی دی پارٹ آف our lecture number 2. I hope you enjoyed today's lecture. I will see you with more details in next lecture. So bye for now and Allah Hafiz.